रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम खैरुल अमल के साथ आबिद रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज चूँकि 6 जुलाई है तो इंशाअल्लाह इसमें आज के जो प्रोग्राम है इसमें हम मिल्लत तशय्यो की जो कामयाबियाँ और उसकी हकीकत और उस मज़हब के लिए कुर्बानियाँ देने वाले और उस मज़हब की हक्कानियत को पूरी दुनिया में रोशनास कराने वाले उन हस्तियों का भी तज़किरा करेंगे। फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो उलमा इकराम और हमारे कायदीन की कुर्बानियों के ज़रिए से, उनकी मेहनतों और काविशों के ज़रिए से जो पाकिस्तान में एक मज़हब तशय्यो का इमेज जो है उसको एक बुलंदी मिली, एक एहतराम मिला, एक मकाम मिला, और उसके लिए कितनी कोशिशें और काविशें की गईं और किस तरह से पूरी मिल्लत तशय्यो को मुत्तहिद करके ये सिलसिला जो है उसको कायम किया गया। आज जहाँ पर इस मौजू पर हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों का तज़किरा किया जाए कि जो हमारे कायदीन ने, हमारे उलमा इकराम ने, हमारे जो रहबर व रहनुमा है, उन्होंने जो कोशिशें काविशें की और इस मिल्लत को एक मकाम पर जमा करके रखा। और फिर ज़ाहरी तौर पे कुछ जज्बाती लोग ऐसे होते हैं कि जो ये समझते हैं कि शायद हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग कि जो क़यादत की अहलियत रखते हैं, जिनमें कायदाना सलाहियतें होती हैं, वो इन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत, ऐसी क़ुव्वत अता कर रखी होती है, ऐसा शऊर दे रखा होता है, ऐसा इल्म व हिकमत अता कर रखा होता है कि वो उसी इल्म व हिकमत के ज़रिए से अपनी कौम के मफादात के लिए, अपनी मिल्लत के मफादात के लिए, अपने मज़हब की के दिफा के लिए, मिल्लत के दिफा के लिए वो कोशिश व काविशें करते हैं, अपनी मेहनतें भी करते हैं, और फिर उस कौम को उस उरूज तक, उस मकाम तक ले जाते हैं कि जिस मकाम का दुनिया जो है वो सोच भी नहीं सकती। और इसी तरह अगर आप देखते हैं तो इब्तिदाई इस्लाम में पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उस वक़्त कितने अफराद थे कि जो उस ला इलाहा इल्लल्लाह पर लब्बैक करने वाले थे। बाद में इस इस्लाम को पूरी कायनात में फैलाने के लिए, पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए फिर पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कोशिशें करना पड़ी, जो काविशें करना पड़ी, और फिर उसके साथ साथ जो पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत की, पत्थर खाए, तकलीफ़ें उठाईं, मुसीबतें उठाईं, कुर्बानियाँ देना पड़ी, तो ये सारे मामलात जो पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो इसलिए किए कि ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मकाम हासिल कर सके और लोग कलिमा पढ़ के इस्लाम की तरफ आएँ, और फिर जो इस्लाम की तरफ आए वो इस्लाम से आगे ईमान की मंज़िल से आगे तक़वे की मंज़िल इख्तियार करके उस जन्नत का, उस मकाम का मुस्तहिक बन जाए कि जिस मकसद के लिए इस हज़रत इंसान को ज़ाते तौहीद ने खल्क़ फरमाया है। बड़ी सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमेशा जो है वो की जाती है, जैसे कि हमारी खिलकत का मकसद जो है उसे कुरान ने वाज़े कर दिया है। कुरान में ज़ाते तौहीद फरमाती है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर मकसद क्या है कि ये अल्लाह की इबादत करे। जो आया मजीदा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, बड़ी मारूफ आया मजीदा है कि जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि अल्लाह भी उस कौम की हालत को
نہیں تبدیل کرتا، بدلتا، کہ جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش و کاوش کرنے والے نہیں ہیں۔ میں اپنے سادہ الفاظ میں اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ آج جو 6 جولائی کا دن ہے، اس میں ہمارے قائدین، ہمارے بزرگ علماء، ہمارے عزاداران، ہمارے محبان اہل بیت، ہمارے شیعان حیدر کرار نے 6 جولائی کو جو ایک کارنامہ انجام دیا، اور جس کارنامے کی وجہ سے ہمارے قائدین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلی مقامہ ہو، اس کے بعد شہید عارف حسینی صاحب، اور اس وقت دور حاضر کے ہمارے قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، انہوں نے جو کوششیں کاوشیں کی، اور پھر اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید اس بات کو آگے لے کے چلیں، چونکہ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک نہایت ہی محترم ہمارے بھائی واجب الاحترام وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو عرض کریں، چونکہ بہت زیادہ اس حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے، چونکہ آج جہاں پہ پازیٹیو اس کے پوائنٹ ہے، وہاں پہ ہم کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہے جن کو انشاءاللہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، کہ وہ نیگیٹو پوائنٹ کہ جن کے ذریعے سے اس ملت جعفریہ جو ایک رسی میں پرو چکی تھی، ایک مقام پر جمع ہو چکی تھی، کس طرح اس کو اس میں رکھنے ڈالے گئے، کس طرح ان کو جدا کیا گیا، کس طرح ان میں منافرت پیدا کی گئی، کس طرح انہیں مشکلات کی طرف دھکیلا گیا، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی یونٹی ختم ہو، اتحاد ختم ہو، کبھی شہید کر کے، کبھی ڈاکٹروں کو شہید کر کے، کبھی انجینئرز کو شہید کر کے، کبھی علماء کو شہید کر کے، کبھی عزاداران کو شہید کر کے، کبھی امام بارگاہوں پہ حملے کر کے، کبھی مساجد پہ حملے کر کے، کبھی جلوسوں پہ حملے کر کے، کبھی عزاداران سید الشہداء کو گاڑیوں سے اتار کر۔ تو یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا کرم ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جتنا بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ اتحاد کو ختم کیا جائے، ان کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، ان کا وجود اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، اتنا ہی زیادہ مذہب تشیع اور ملت تشیع اور محبان و عزاداران و جو شیعان ہے ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب الحمدللہ اتنی قربانیوں کے بعد اس مقام پہ تشیع پہنچ چکی ہے کہ پوری دنیا میں ایک مقام حاصل کی ہوا ہے اور ایک تعارف ہو چکا ہے۔ اب کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ تشیع کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں، اور مذہب تشیع جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ سارا مقام جن کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، آج کچھ لوگ ایسے ہیں کم علم، بے وقوف، ذہنی طور پہ پست لوگ، جن کی سوچیں میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسی ہے، وہ ملت تشیع کا نام استعمال کر کے ایسے بھیڑیے موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، آج ان کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں۔ ان پہ بھی بات ہوگی کہ یہ زبانیں کھولنے والوں کو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور کیا انہیں کوئی کامیابی ملی ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو راہ حق کے مجاہد ہیں، جو دین حقہ کے مجاہد ہیں، جو مذہب تشیع کے ساتھ کردار سے اور عمل سے جو اس کو اپنا چکے ہیں اور اس راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، جس راہ پہ چلتے ہوئے پیغمبر یہ سند دیتے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب و کامران ہیں۔ تو جنہوں نے وہ کامیابی کا رستہ اپنا لیا ہے، کامرانی کا رستہ اپنا لیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نہ کل ان کا کچھ بگاڑ سکے تھے، نہ آج بگاڑ سکے ہیں، اور نہ آئندہ اس طرح کے کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کا کوئی وجود رہے گا۔ لیکن ملت تشیع کا وجود کل بھی تھا،
آج بھی ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام شخصیت جناب قبلہ ڈاکٹر حماد نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ آج کے دن کی مبارکباد بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی، کہ خالق کائنات نے ہمیں ہماری زندگی میں بھی یہ دن دیا۔ اس پہ میں چاہتا تھا کہ چونکہ تھوڑا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، بڑی ساری باتیں اس وقت میرے ذہن میں بھی تھی کہ جو میں کرنا، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو پرویا ہے۔ میں میسج مجھے مل رہا تھا، تو سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کے حوالے سے جی بالکل قبلہ سید عابد رضوی صاحب محترم عالم دین کے نقطہ نظر سے ہم سب فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، اور پلیٹ فارم کی طرف سے یہ جو پلیٹ فارم اہل تشیع کا نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ حق والوں کا ہے، سبحان اللہ، عدل والوں کا ہے، سچوں کا ہے، بالکل، اور سچوں ہی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو کاوش ہماری ٹیم ٹیکنیکل سٹاف ہے اور قبلہ عادل صاحب کی رہنمائی میں، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ فرما رہے تھے براہ راست اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ 6 جولائی مجھے یاد دلاتا ہے کہ ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں تحریک جعفریہ۔ تو وہ تحریک جعفریہ ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ تو پاکستان میں جو تشیع کے اوپر حملے ہوتے ہیں، وہ حملے آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ صرف مارنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ایک فکر سے ان خوف ہے لوگوں کو، جی یہ اسی فکر سے پریشان ہے لوگ۔ تو وہ فکر کیا ہے؟ اس فکر کا نام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو رسول خدا سے دشمنی ہے اس کو اس فکر سے دشمنی ہے، اور جس کو اس فکر سے دشمنی ہے اس کو رسول خدا کی اولاد سے دشمنی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور جس کو رسول خدا کی اولاد سے دشمنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وارثان قرآن کے دشمن، وارثان قرآن کے دشمن۔ تو وارثان قرآن جو ہے وہ دین اسلام کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں، اس کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ اس اسلام کو قیامت تک زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب جو نوجوان نسل آج پیدا ہوئی ہے، آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے، جو ہمارے ینگ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ 1979 میں انقلاب ایران کے بعد میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں، میں ریسرچر کے ساتھ بیٹھتا ہوں یونیورسٹیز میں، تو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کبھی ان سے سوال کرتا ہوں۔ تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے وہ خود مسلمان تو نہیں ہیں لیکن وہ جیو ہیں، تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، ڈاکٹر why Muslims are generally afraid of Shiite Muslims؟ یعنی شیعہ مسلمانوں سے جنرلی جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ خوفزدہ کیوں ہیں، گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو میں نے سے پوچھا ڈو یو ہیو اینی آنسر؟ کہتا یس۔ میں نے کہا دین یو شوڈ ٹاک اباؤٹ ناؤ۔ تو وہ جو جواب اس نے دیا نا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ کہتا تھا دی پروگریسو اپروچ آف اسلام اللہ لائز اونلی ود شیعہ مسلمس، سبحان اللہ، ناٹ ریجڈنس۔ یعنی کہ جو اسلام تشدد والا ہے وہ شیعت کے پاس نہیں ہے، اور جو اسلام تحقیق اور ترقی والا ہے وہ شیعت کے پاس۔ ہر دور کے سوال کا جواب، ہر علمی سوال کا جواب، ہر سائنٹیفک انوینشن اور ایجاد کا سوال کا جواب یہ دوسرے میرے مسلمان بھائیوں کے ہاں ذرا کم ہے، اور اگر ذرا میں نے لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 4 سے 10 صدیوں کا فرق ہے۔ بالکل۔ تو تحریک جعفریہ 1979 میں قبلہ پہلے سے موجود تھی، لیکن مرد حق جو سامنے آئے وہ قبلہ مفتی جعفر صاحب، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ بغیر ٹیم کے معاملہ
نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. تو جنرل ضیاء الحق جو مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، اس ذات نے اسلام کو ایسا چھیڑا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر قرآن پاک کے ساتھ ٹیلی ویژن پر آ کر سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے وہی بولا جیسا کہ جھوٹ بنو امیہ اسلام میں بولتے آئے 1400 سال سے. بالکل یہ تسلسل کے ساتھ بالکل اس میں کوئی ڈگی چبی بات ہی نہیں ہے، بالکل نہیں. اور اس کا فائدہ اٹھایا مسلمان بھولے بیچارے کہ جی بڑا اچھا جنرل آیا، اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پر آیا. بعد میں وہی پریشان ہو گئے. کوئی نہیں اٹھا قبلہ مرد حق بن کر. قبلہ مفتی جعفر صاحب مختلف لوگوں کو لیا، اسلام آباد چلے گئے، دھرنا دیا. یہ جو عمران خان کو دھرنے کی کامیابی حاصل ہوئی ہے نا، یہ اصل سبق تو ادھر سے یہ سبق ادھر سے آیا. تو ایک خوف برپا ہوا ضیاء الحق اقتدار کے ایوانوں میں. یاد رکھیے، یہ نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ چاہے آپ چاند ہی کیوں نہ ہوں، اگر حق پر ہیں. جی آرڈیننس چینج کروایا، بڑی اس میں سارے معاملات کروائے گئے. موت آپ پہ آئے یا آپ موت پہ آ جائیں، وہ چند حق والے قیامت تک زندہ رہیں گے. کربلا سامنے ہے. لیکن قبلہ یہ نظریہ کہاں سے لیں؟ مسئلہ تو یہ ہے جو بات آپ نے آخر پہ کی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت آپ پہ آ جائے یا آپ موت پہ چلے جائیں. بالکل. یہ نظریہ لینے کے لیے پھر اسی دروازے پہ جانا پڑے گا کہ جنہوں نے یہ کر کے دکھایا. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے کہہ دیا اور کر کے نہیں دکھایا. نہیں ایسے نہیں. تو ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ 1979 سے لے کر 1985 تک کا جو پیریڈ ہے نا قبلہ، اس میں 3 بڑے کام ہوئے. ایک تو مفتی جعفر صاحب نے اسلام کی صحیح پکچر پیش کی، کیونکہ انفارچونیٹلی ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ شیعوں کو منکرین زکوٰۃ میں شامل کر دیا. مفتی جعفر صاحب نے اسلام آباد میں کیا کیسے کیسے لوگ چلے گئے، کیسے کیسے لوگ چلے گئے. زکوٰۃ کھا گئی زکوٰۃ کے اوپر ان کی جو 91-92 منٹ کی جو تقریر ہے، قرآن اور نصاب کے حوالے سے جو زکوٰۃ کے اصول ہیں، پوری بیوروکریسی ہل کے رہ گئی. یونیورسٹی کالجز کے یہ بندہ تو قرآن کے حوالے سے زکوٰۃ بات کر رہا ہے، اور یہ بندہ کون سے حوالے سے بات کر رہا ہے. یہ وجہ تھی تکلیف کی، یہ وجہ تھی دشمنی کی. یا بلکہ ان کو قبلہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مذہب تشیع جو ہے اس کو پیش کیا، اور جو فقہ جعفریہ ہے جی اس کو وہاں پہ پیش کیا، لیکن پیش کیا قرآن اور فرمان پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق. لیکن وہاں پہ صرف اور صرف انہوں نے فقہ جعفریہ کی نمائندگی نہیں کی، بلکہ اسلام کی نمائندگی کی ہے. کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اسلام کے مسلمانوں کے بن گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ نے جیسے ابھی ابتدا میں جملہ استعمال کیا کہ ہم امیر المومنین بن گئے ہیں اسلام کے، تو پھر اسلام میں جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں ان کو ماننا تیرے لیے ضروری ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک فرقے کے ساتھ تو مل جا اور اسی فرقے کو مسلط کرنے کی کوشش کر. پھر ہر کسی کا اپنا حق ہے، اس کو اس کا حق دینا چاہیے. آقا دیکھیے، شریعت انسانی بدن کے اوپر بظاہر شکل دیکھنا چاہتی ہے، اندر انسان کے دل میں کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. جب 5.5 فٹ میں اسلام نہیں آیا، ضیاء الحق صاحب نے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی، کون سی سنت رسول کی بات کر رہے ہیں مسلمان جو ایک داڑھی نہیں رکھوا سکے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بندہ اسلام کا امیر المومنین بن جائے. ایک جنرل کی غلطیوں کی وجہ سے ہماری پوری افواج پاکستان غلط نہیں ہے، کبھی بھی نہیں. الحمدللہ اکثریت 99.9% ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ معاملہ فہم بھی ہیں، عدل پسند بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں غلطی ہوئی ہے ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کی اصلاح بھی اب ہو رہی ہے. اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، ہوئی ہیں. لیکن جس کنبے نے سب سے زیادہ قربانی دے کر ان کو احساس دلایا کہ تم غلط ہو،
اس کنبے کا نام ہے محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے. سبحان اللہ, نو ڈاؤٹ. چلے قبلہ, اس بات کو تھوڑا سا, چونکہ وقت جو ہے وہ پہلے ہی ہمارے پاس بڑا تھوڑا سا ہے, لیکن باتیں بہت سے زیادہ ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم دونوں بھائی یہاں پر بیٹھ کے اس حوالے سے گفتگو تھوڑی سی آگے لے کے چلے. قبلہ, اس وقت یہ جو ایک یونٹی تھی, جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ فکریں موجود نہیں ہیں کہ ویسی یونٹی ہونی چاہیے؟ پہلے میرے خیال میں پازیٹیو چیزیں جو ہے ان کو تھوڑا سا کریں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس یونٹی کو, اس اتحاد کو, اس اسلام کے پرچم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر کیا کیا حربے استعمال کیے. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اصل میں قبلہ یہ چونکہ تسلسل سے سلسلہ آگے چلتا آ رہا ہے. اب مفتی جعفر حسین صاحب سے پہلے جو بزرگ تھے ان سے, پھر مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ, پھر ان کے بعد علامہ عارف حسینی صاحب قبلہ شہید جو ہیں ان کا, اور پھر یہ آگے یعنی 5 اگست مجھے اچھی طرح یاد ہے 1998 میں قبلہ سید عارف حسینی صاحب کی شہادت کے بعد مشکل ترین حالات تھے ملت کی قیادت کے, اور ساجد نقوی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا اگر آپ غور کریں, اس دور میں جائیں تو قبلہ حسینی صاحب کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا. 2 طرح کے پروپیگنڈا تھے. ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ تشیع کے ممبر سے ساجد نقوی صاحب کو ذلیل کیا جائے, خراب کیا جائے, اور وہ کافی حد تک وہ جاہل وائزین, وہ تھوڑے سے میرے ان پڑھ جو ذاکرین تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ فکر کیا ہوتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک دریا میں بہہ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ ساجد نقوی صاحب کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا, لیکن ساجد نقوی صاحب کے لیے کام مشکل ہو گیا. وہ مشکل, جس فیلڈ میں کام کرنا ہے وہاں پہ فیلڈ والے جو ہیں ان میں 2 ذہنیت کے آگے مخلوق موجود ہو, تو پہلے ان کو اکٹھا کرنا مشکل ہے, پھر جا کے پیغام آپ اپنا جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. بڑی حد تک وہ کامیاب ہوئے. پہلی دفعہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے, اور آپ بھی اس میں شامل تھے, کہ جامع المنتظر میں جو پہلی کانفرنس کروائی گئی ذاکرین کی اور علماء کی اور وائزین کی, اس میں ساجد نقوی صاحب کے خلاف انہوں نے جس طرح اپنی محبت اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور ثابت کیا کہ واقعی لیڈر ایسا ہوتا ہے. ہر بندے کو انہوں نے اجازت دی کہ پوچھئے جی کیا سوال ہے آپ کا. That was the beginning of leadership. لیکن ساتھ ساتھ پیرالل چیزیں چل رہی تھی. ان کی فکر کو عروج کب ملتا ہے کہ جب وہ دوسرے مسلمان فرقوں کو اکٹھا کر کے تو اسلام کے حقیقی پکچر کی بات کرتے ہیں. اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلے جنرل مشرف نے جس پارٹی کے اوپر بین لگایا وہ تحریک جعفریہ تھی. ان سے سوال کیا کہ بھائی تمہیں لشکر جھنگوی اور جیش محمد وغیرہ جو تو نے خود بنائی ہیں, جو تمہارے در پردہ کام کرتی آ رہی ہیں, ان کے خلاف تمہارا کیا خلاف ہے؟ خاموشی. بعد میں ان کو بھی اس نے بہرحال پابندی لگا دی, لیکن اصل بریک تھرو ہوا ایم ایم اے کے پاس, جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساجد نقوی صاحب کی جو فہم و فراست تھی وہ کام, اور وہاں پہ بھی صاحب کے خلاف بہت زیادہ طوفان بدتمیزی ہوا ہے جی. ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یا پھر آغا صاحب نے آگے کھڑے ہو کے پڑھا کے بھی بتایا کہ میں صرف پڑھ نہیں رہا, میں پڑھا بھی رہا ہوں. اور جو اس دور کی باتیں تھیں وہ آج سچ ہو رہی ہیں. آج نہیں, انہوں نے جو ساری حکمت عملی جو ہے نا جی مدبرانہ طریقے سے, اور یعنی یہ ہمارے سامنے بھی چیزیں ہیں, چونکہ ہم بھی کافی دیر سے ان معاملات میں دیکھ رہے ہیں سارا سلسلہ. قتل و غارت کو رکوانے میں آپ دیکھیے کہ 90% شیعہ حضرات قتل ہو رہے تھے, 10% وہ میرے سنی بریلوی بھائی تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے, کہیں کہیں ان کا بھی ایک بندہ قتل کر دیا جاتا. کالر ہیں, ان کو ساتھ لے لیں جی, دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم رضوی صاحب, آپ کو اور اپنے مہمان کو بہت بہت سلام. جی بہت شکریہ آپ کا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے جب آئے تو قرآن کریم کی وہ جو آیات ہیں, اور وہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی خدا تعالیٰ بھی اس کی نہیں بدلتا, جیسے
ہمیشہ کی طرح بہترین جو نا لے کے آتے ہیں جو الفاظ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک سبق ہے، لیکن جو اس کو سمجھے عمل کرے. یہ انہوں نے بھائی صاحب نے جو جیش محمد سپاہ صاحبہ اور یہ جو پاکستان میں معلوم کٹھے ہو کر آ گئے اور بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، جو 98% مسلمان پر مشتمل اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک لیا گیا. تو آپ کو پتہ ہے میں تو 2-4 لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس میں میرا سوال بھی آ جائے گا. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. اس رحمت عالم ابر کرم کہ یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ والی تھا مسکینوں کا، بیواں یتیموں کا، یہ ماں بہنوں کے سر کی چادر کو جلانے والے ہیں، وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا، بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دین و ایمان وطن اے دیس سے آنے والے، بتا کس حال میں ہے یاران وطن، آزاد کہاں وہ ملک جہاں قابض ہو سیاست پر ملا، جو شاہ بنے بے تاج بنے، جو حاکم تھے محکوم ہوئے. بس جناب اتنا ہی ہے. جی بہت شکریہ احمد بھائی، پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جی قبلہ، میں جس طرح آپ نے فرمایا، یعنی بعد میں آغا صاحب نے جس طرح سے مدبرانہ انداز کے ساتھ، اور یہ جیسا کہ انہوں نے خود اپنی سپیچز میں بھی اوپنلی جو ہے وہ کہا ہے، جیسے وہ ملت تشیع کے خلاف اسمبلی میں وہ سگنیچر بھی ہو گئے تھے کافر قرار دینے کے لیے، اور وہ سارا، اور وہ بھی آغا صاحب نے کوشش و کاوشیں کر کے جس طرح بھی کیا وہ کر کے اس کو اس سلسلے کو ختم کروایا. اور پھر ان کی کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا نعرہ نہ لگایا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور یہ ایک بہت خوبصورت جملے جو ہیں شہید علامہ عارف حسینی صاحب قبلہ کے 2 اگست کو انہوں نے جو جوانوں کے ساتھ خطاب کیا، اس کے حوالے سے میرے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے جذبات اور احساسات کا علم ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر آپ کو جان لینا چاہیے کہ دشمن آپ کے جذبات سے کھیل کر اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی دشمن آپ کے جذبات سے کھیل کر مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے. لہٰذا گزارش کروں گا کہ کبھی بھی جوش میں ایسا کوئی نعرہ نہ لگائیں جس سے مخالفین کو اعتراض کا موقع ملے. یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو صاف و شفاف کر کے، یعنی زمانے کی آلودگیاں مختلف قسم کی ہیں، ان میں آپ نے تشیع کا تعارف بننا ہے، نہ کہ اپنی ذات کو ہی صرف منوانا ہے. اور یہ مجھے بہت پیارے جملے لگے آغا صاحب کے. یہ ایک دن ان کی میں سپیچ تھوڑی سی سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں سے اب نکل کے دنیا میں جو تشیع کا ایک تعارف ہے اس میں دنیا میں
اس خوشبو کو جو ہے وہ پھیلا چکا ہوں. تو یہ جو سلسلہ ایک چل رہا ہے یہ کیسا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ جو اس قوم کے لیے اس ملت کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں انہی کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت اچھے. اچھا یہ سوال قبلہ ساجد صاحب کے لیے نہیں ہے, ہر اس شخص کے لیے, میں یہ کانٹینیو کہہ رہا ہوں نا جی سب جو ایک پورا سلسلہ چلا جو عدل پسند ہے. اور اس کی تقسیم مذہب نہیں ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے, ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک میں بھی بلا تقسیم کوئی کرسچن ہے, کوئی جیو ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے. اگر انسان عدل پسند ہے تو وہ انسانیت کے قریب ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں کالیں رہنے دیں قبلہ, کیونکہ باتیں بڑی اہم ہیں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا. چلیے ان کی بات بھی سن لیں اگر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. چلیں جی, السلام علیکم جی. میں آپ کا, کیونکہ میری کال کے بعد آپ نے ایک بات کا ذکر کیا جو کافر کے اوپر سائن کر دیے جب شیعہ کے بارے میں, اس سے پہلے 74 میں انہوں نے جو ملک کی تباہی کی جو بنیاد رکھ دی, آج اس واقعہ کو 40 سال ہو گئے ہیں. جو کلمہ کو ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, اس کو تک بھی اس وقت کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی کو اسلام سے اخراج نہیں کیا, کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں. ان لوگوں نے جو کلو اللہ آیت جو وزیر ہوتے ہیں جو ہماری قریب جی ملک کی اس پہ احمد بھائی اب بات کرتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس بالکل تھوڑا ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کو حق ہے اللہ رسول, جب کہ اسامہ بن زید نے جو قتل کر دیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا حل شکر تک کلبہ ہوں کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کلمہ اس نے دل سے پڑھا یا منہ سے ڈال. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مولوی فیصلے کرنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کہاں اور خدا کا رسول کیا مانگتا ہے, اہل بیت کیا مانگتے ہیں, جی ٹھیک, یہ دنیا کو دے کیا رہے ہیں. خدا جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ احمد بھائی جو آپ نے بات کی ہے اس کی اگر واضح دلیل اور روشن دلیل اس دور میں بھی اور 1400 سال سے یعنی بعد از پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک یہ سلسلے کو اگر دیکھنا ہو تو جب ہمارا کلمہ یا ہماری اذان جب پڑھی جاتی ہے نا, اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد کہا جاتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. تو یہ اس سوال کو وہ اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دیتا ہے کہ جس چیپٹر پہ جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں بھی ایک بندہ آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ 11واں خلیفہ ہوں اور امام مہدی کا بھی نعوذ باللہ میں جانشین ہوں, لہٰذا میرا کلمہ پڑھنا, میری اطاعت کرنا سب پہ واجب ہے, یہ ہے وہ ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ اس کی دلیل اگر کسی جو جتنے بھی فرقے اسلام کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کے پاس صحیح مستحکم دلیل اور جس پہ پکی مور جس کے آگے پیچھے کوئی جا ہی نہیں سکتا وہ اگر ہے تو وہ شیعہ نے حیدر قرار ہی کے پاس ہے. جی قبلہ کیا کہنا. تو بات ہو رہی تھی کہ جو بھی معاشرہ ہو اگر عدل پہ قائم ہے تو اس کو اللہ پاک ترقی عطا کرتا ہے. اسلام کے اندر جو عدل کا نظام ہے اس کی کسوٹی تھی رسول خدا صلی. بالکل آج بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں مسلمانوں کی بیٹیوں کو حق وراثت دیں اور اپنی بیٹی کا حق وراثت بھول جائے, یہ کون سا عدل ہے؟ یہ تو کوئی عدل نہیں ہے نا. تو جب یہ کوئی عدل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈنڈی سب سے پہلے وہیں پہ ماری. اسی لیے جان ہپکن ایک بہت اور وہیں پہ توہین رسالت کی چونکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دیا. بالکل نعوذ باللہ, یہ پیغمبر گرامی یہ جملے فرما کے گئے ہیں کہ ہم نہ وراثت چھوڑ دیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. ایبسولوٹلی قرآن, جبکہ پورے قرآن جو ہے جس قرآن کو ہم قرآن مانتے ہیں جس پہ ہمارا ایمان ہے, یہ قرآن اسی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا اور پیغمبر نے بتایا کہ یہ میری حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے اور یہ جو ہے وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. تو جان ہپکنس بہت بڑے ایک ایسے فلاسفر کا نام ہے کہ وہ کہتا ہے I was ashamed when I read the daughter of the blessed one is not getting inheritance whereas the Muslims claim that we give lot of things to our daughters. There is a gap. اچھا اب اس گیپ کو سمجھے کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو سمجھنے کے لیے قاصر ہے, میرے جیسا بندہ بھی
کہ رسول اپنی بیٹی کو حق وراثت نہ دے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے باپوں کو کہے کہ اپنی بیٹی کا حصہ دو قرآن کے مطابق، یا تو تمہارا قرآن جھوٹا ہے یا تمہارا رسول جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پورے قیامت تک آنے والے دنوں میں جب بھی بات عدل کی آئے گی، مسلمان کا سر نگو رہے گا اور آل محمد کا سر ہمیشہ اوپر رہے گا، چونکہ آل محمد نے وہ سارے کے سارے قانون اور سارا اسلام، وہ حقیقی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جس نے بھی لینا ہے اسے اسی طرح سے بیان ہے۔ قبلہ جو ہمارا موضوع تھا، یہی وجہ ہے کہ قبلہ ساجد نقوی صاحب جب اپنے ہم عصر علماء کرام میں بیٹھتے ہیں جن کی فکر دوسری ہے، جو میرے مسلمان بھائی کو دوسری فکر رکھتے ہیں، تو ایک نیچرل کلیش جو ہے نا وہ عدل پہ آتا ہے، شخصیت پہ نہیں آ رہا۔ واہ واہ واہ، شخصیت پہ نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عدل والے آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے نا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب نے جب اپنی بیٹی اور بیٹے کو USA پڑھنے کے لیے بھیجا تو کسی نے پوچھا تھا جی کہ آپ تو USA کے مخالف ہیں، تو ساجد نقوی صاحب نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں، ہم USA کی حکومت کے ظالم لوگوں کے مخالف ہیں، USA کے خلاف نہیں ہے۔ بالکل، کیا بردباری ہے، کیا بردباری، کیا بات ہے۔ اچھا قبلہ، اب منٹ ہمارے پاس 3 بچے ہیں، کالر جو ہیں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ جی بھر کے مجھ سے بات کر لیجئے گا، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب مل گئے تو پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام ویسے بھی بھرپور ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ آج بھی اب میرا خیال میں، چونکہ میں خود ذہنی طور پہ نا عجیب سی کیفیت میں ہوں کہ ہم کیا کیا باتیں کرنا چاہتے تھے کسی ایک بات کو بھی نہیں کر سکے اس وقت، یعنی 1980 سے لے کر 6 جولائی، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ شیعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی، بالکل، کبھی شہادتوں کے ذریعے سے، بالکل، کبھی تفرقہ بازی کے ذریعے سے، کبھی شیعوں کے اندر لوگوں کو خرید کر اور عجیب و غریب کیفیت کو پیدا کیا ہے، جو سلسلہ آج تک ہے۔ اور آج 6 جولائی کو بھی وہ ایک کنونشن وہاں پہ اسی سلسلے کی کڑی تھا کہ جو مراجع عظام کو اور وہ سارا، مجھے ابھی کسی دوست نے وہ ویڈیو بھیجی جو ان کا ایک بڑا سرگنا ہے اس کی، تو وہ کلمہ سنا رہا ہے اپنا کہ میرا کلمہ کیا، اور غلط پڑھ رہا ہے، وہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، اور یعنی جسے کلمہ ہی نہیں آتا وہ ڈیسائیڈ کر کے بتائے گا کہ آغا رہبر کیا ہے، آغا سیستانی کیا ہے، حافظ بشیر صاحب قبلہ کیا ہے، علامہ ساجد نقوی صاحب کیا ہے، علماء کرام کی کیا حیثیت اہمیت ہے، مذہب تشیع میں کون ہے کہ جن کو فالو کرنا چاہیے، کون ہے جن کو نہیں فالو کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ میں قبلہ یہ عرض کروں کہ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو آنکھیں کھول کر فہم و فراست کے ساتھ چلنا چاہیے۔ عقیدت بھی وہی اچھی جس میں بصیرت شامل ہے۔ بڑی ساری حدیث ہیں اس معاملے، اندھی عقیدت قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خاص طور پر جو نوجوان ہیں نا، ان کو ایک حق استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ذاکر صاحبان، مولوی صاحب ممبر سے اترے، آرام سے بیٹھے، قبلہ یہ سوال جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ریفرنس دیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ یعنی ہم نہ ذاکرین کے خلاف ہیں، نہ مبلغین کے، نہ خطباء کے، لیکن کم از کم وہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، بالکل ایسے، عقائد کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، اور مذہب کو اور اس محنت کو جو آل محمد نے قربانیاں دے کے جس دین کو پہنچایا، اس دین کو خراب کرنے کی کوشش آپ نے کتنی دعائیں لے کر دی ہیں عزاداروں کو۔ جب میں پہنچا تب بھی آپ عزاداروں کی بات کر رہے تھے، اختتام بھی آپ عزاداروں پہ کر رہے ہیں، تو پھر عزاداروں کے اوپر ذمہ داری ہے نا؟ جی بالکل ہے کہ ذاکر، وائز، مولوی جو بھی آپ منتخب کریں، کم از کم کسی سے پوچھ لیں، یار آپ کے جسم کو کوئی بیماری لگتی ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ دین اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے کہ جو مراج دین آجے اس کو کسی سے تو پوچھ لیں۔ اچھا قبلہ چلیں ایک آخری سوال اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، کیا سمجھتے ہیں آپ، چونکہ جو رپورٹس آئی ہے یا جو میسیجز ہم تک پہنچے، ظاہر ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کسی واسطے سے ہی وہ چیزیں آتی ہیں جو ہم تک پہنچی، اب وہ یہ ہے کہ اس مرکز کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور آئندہ ان کو اجازت کے کوئی چانسز آگے بھی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی میں تو یہ چیز سمجھا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہوا ہے کہ حکومت پاکستان
کی انوالومنٹ سے. یعنی اگر ہم ہی اپنی جنگ لڑتے رہتے تو شاید وہ کامیابی نہ ہوتی. اس جنگ سے ایک فائدہ ہو گیا کہ حکمرانوں کو بھی اور وہ لوگ جو کل تک ہمیں کافر کافر کہتے تھے کم از کم ان کو بھی یہ تسلی اس سے مل جائے گی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے اور ہیں اور مذہب تشیع کو فالو کرنے والے اور مذہب تشیع کی اشاعت کے لیے قربانیاں جنہوں نے دی ہے اور یہ سارا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں وہ اور ہیں. تو یہ ایک ٹولہ ہر ایک میں ہوتا ہے, ہر فرقے میں ہے, ہر جو ہے وہ جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو ان کا کم از کم تعلق اس مذہب تشیع کے ساتھ نہیں ہے کہ جس مذہب تشیع کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام, 12 امام, 14 معصومین اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ دین ہے جسے اللہ کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اس پہ میں چاہوں گا کہ کچھ کہ ہر وہ کام چاہے وہ حکومت کرے چاہے وہ کوئی بھی کرے, وہ اصلاح جو محمد و آل محمد اور شریعت محمدی قانون کے مطابق ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے, چاہے وہ حکومت اور یہ علماء کی وجہ سے ہی ہوا ہے. بالکل, چاہے وہ حکومت کرے چاہے وہ زید کرے چاہے وہ بکر کرے کوئی بھی کرے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دشمنی کسی کے ساتھ نہیں, اختلاف رائے اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. اصلاح انسانیت کے لیے جتنا بڑا پلیٹ فارم عزاداری حسینیت ہے, اس سے بڑا پلیٹ فارم کائنات میں کہیں نہیں ہے. بہت شکریہ قبلہ آپ کا, اور میں ساتھ معذرت بھی چاہتا ہوں چونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ذرا بیان کیا جاتا, لیکن وقت جو ہے اس نے ساتھ نہیں دیا. جی ناظرین, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کوشش کریں گے کہ کسی بہترین آپ موضوع کو لے کے آئیں اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکے. اگر ڈاکٹر صاحب میرے قابو آ گئے تو پھر انشاءاللہ مزہ آیا آج بھی, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس حوالے سے مزید بات جو ہے وہ ہو سکے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.